अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दुनिया में एक नया पैदा होने वाला मज़हब भाई मज़हब, उसके पैरोकार जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में किस तरह अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किस तरह लोग बर्ताव करते हैं। आज की वीडियो में ये दिखाएँगे कि भाई मज़हब जो है नया पैदा होने वाला मज़हब ये क्या है? अ, कब ये बना है मज़हब और कहाँ से आया है? पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। जी, ये भाई कम्युनिटी का भाई हाल है जहाँ ये इबादत भी करते हैं और ये 1832 में जो ये कहते हैं कि जी इनका वो मज़हब है वो आया है और उसके बाद ये पाकिस्तान में तकरीबन जो है कहते हैं हर शहर में ये इनका भाई हाल मौजूद है। कहते हैं कि जी इनमें ये है कि कोई भी आए, कोई भी मतलब आके यहाँ इबादत कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, तो उनको यहाँ आने की इजाज़त होती है और आके तो वो अपनी इबादत यहाँ कर सकता है। कहते हैं कि ये चूँकि इनका एक अलग मज़हब है, ये नॉन मुस्लिम है, इनमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे खाने पीने वाली चीज़ें, मौसीकी के आलात और ऐसे ही अगर रूह का कंसेप्ट इनका पता करें तो वो डिफरेंट है और इनकी जो इबादत होती है वो इस हाल में अभी चल रही है। अभी बात करेंगे इस हवाले से कि इनका जो कंसेप्ट है वो क्या है, कहाँ से ये आए हैं और कैसे ये शुरू हुआ, क्योंकि ये पार्टीशन से पहले की जो इमारत है पहले से कहते हैं कि यहाँ मौजूद है। अच्छा, भाई हाल जो है वो अंदर से दिखाते हैं कि भाई हाल कैसा है, कैसे ये इबादत करते हैं। तो ये भाई हाल मौजूद है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो पार्टीशन से के बाद ये नहीं बना, ये पहले बना हुआ है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये मौजूद है। तो इस तरफ से हम अगर अंदर आए तो ये भाई हाल है। तो यहाँ से ये जो है ना बुक्स इनकी जो वो रखी हुई है और ऐसे ही अगर इस तरफ आए जो प्रेयर बुक है इनकी वो रखी हुई है। तो ये जो चीज़ें रखी हुई है ये मुक़द्दस ये समझते हैं और ये हाल जो है अगर आप देखें तो ये चर्च की नुमा का स्ट्रक्चर है। ये चर्च नुमा ये वाली जो बिल्डिंग है ऐसे ही सेम जो चर्च नुमा है वो मतलब बनाते हैं। तो इस तरफ ये इबादत जब कर रहे होते हैं तो ऐसे मतलब ये सेम सामने बैठ के और इस तरफ वो इबादत कर रहे होते हैं। तो इनकी जो प्रेयर बुक है वो ये पड़ी हुई है। मुख्तलिफ जो प्रेयर बुक्स हैं इनकी वो यहाँ अभी मौजूद है। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि जी इन नॉन मुस्लिम है, ये इनका जो मज़हब है वो अलग है। मतलब ये वो मिनॉरिटी में इनको कह सकते हैं कि मिनॉरिटी में आते हैं। तो ऐसे ही अगर इस तरफ जाएँ तो ये पूरा वो भाई हाल ऊपर लिखा भी हुआ है। तो आपको दिखा रहे थे कि कैसे ये कम्युनिटी कराची में मौजूद है और ये इनका जो मज़हब है वो कब आया और ये कैसे मतलब पाकिस्तान में जो कहते हैं कि जी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो ये उसका जीता जागता सबूत है। आप कह सकते हैं कि अक़लियतों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। यहाँ हर अक़लियत जो है वो अपनी इबादत कर सकती है। तो ये किसी को ममानत नहीं है कि जी अगर तो वो अक़लियत है तो वो उसको मना नहीं है, वो अपनी-अपनी इबादत अपने-अपने तरीके से यहाँ कर सकते हैं। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इस हवाले से। जो है उनसे हम थोड़ा-सा बात करते हैं बच्चों की इनके हवाले से, तरबियत के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। कैसी हैं मैडम आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा मैडम ये बताएँ कि जो भाइयत के अंदर जो बच्चों की एजुकेशन है,
اس کو جیسے مثال کے طور پہ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مدرسہ بھیجا جاتا ہے یا قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے، اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بھائیت کے اندر بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے سسٹم؟ سو بہائی فیتھ میں بیسکلی ہم تربیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک تو یہ جسم ہے اور ہم روح کا مرکب ہے، تو ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کی ترقی کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اس کو بیسکلی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہم اگلی دنیا کے لیے خود کو آمادہ کر سکیں. اس کے لیے ہم یہ کوشش ہماری یہ ہے کہ کس طرح سے بچپن سے ہی، یعنی ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ نے بہت ساری خدائی جو صفات ہے اس میں دی گئی ہیں، لیکن اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. سو اس کے لیے بچپن سے ہی یعنی تربیت کا جو یہ عمل ہے شروع ہوتا ہے. اس میں بچوں کی روحانی کلاسیں ہوتی ہیں جس میں وہ روحانی جو صفات ہیں اس کو وہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم اور مادی تعلیم تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو خدائی صفات ہے وہ بچپن سے ہی ان میں پروان چڑھائی جائے، جیسے سچ بولنا ہے، انصاف ہے، یہ بنیادی جو روحانی صفات ہے. اس کو وہ مختلف سرگرمیوں، مثال کے طور پہ اقتباس کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے، کہانی، گیت، رنگ بڑھنے کے ذریعے ان صفات کو وہ سیکھتے ہیں. اور آپ تصور کریں کہ ایک بچہ اگر بچپن سے، ایک 5 سال کا بچہ یہ ساری روحانی صفات سیکھ رہا ہوگا تو بڑے ہو کے کس طرح کا ایک انسان بنے گا. ہم جب اپنے ارد گرد معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اصل جس چیز کی کمی ہے وہ ان روحانی صفات کا اظہار ہی ہے. اور یہ بچوں کا جو پروگرام ہے یہ 5 سے 10 سال کی عمر کے لیے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک الگ پروگرام نوجوانوں کے لیے جو کہ وہ افراد جو کہ 11 سے 15 سال کے درمیان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 11 سے 15 سال کا جو ایک ایج ہے کسی بھی فرد کے لیے ایک بہت ہی ایک کروشل اور ایک بہت اہمیت والا ایک فیز ہوتا ہے. وہ بہت جسمانی تبدیلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری ذہنی تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ذہنوں میں بہت سوال ہوتے ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ اس عمر میں، کیونکہ ان میں قوتیں بہت ہیں، ان کی قوتوں کو اور صلاحیتوں کو ایک صحیح، ایک مثبت راستے میں لے کے جایا جائے. اس کے لیے ایک پروگرام ہے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا پروگرام، اور بیسکلی اس پروگرام کا جو ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں، یعنی جونیئر یوتھ یا نوجوانوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، دوستوں کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ساتھ میں وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے معاشرے یا جو سماج میں وہ رہ رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے وہ کچھ کر سکیں. وہ کچھ تصورات ہیں جو ساتھ میں وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، کسی بھی ایک محلے میں 5 6 7 10 جتنے بھی نوجوان ہوں ساتھ میں بیٹھ کے کچھ مواد کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ مختلف تصورات پر مبنی ہے. مثال کے طور پہ ایک جو پہلی کتاب ہے جس میں وہ تائید کے بارے میں پڑھتے ہیں. تائید کا یہ تصور کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کریں، اگر ہم اس پہ اپنے دل لگائے، محنت سے کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہوگی. ایک اور تصور خوشی کا، وہ مثال کے طور پر اگلی کتاب میں پڑھتے ہیں. اور ان سب تصورات کو وہ کہانیوں کے ذریعے وہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی کہانیاں جس سے جو نوجوان ہیں وہ خود سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کتاب کے مواد کے مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ سماجی خدمت کے پروجیکٹس کرتے ہیں، یعنی سوشل سروس پروجیکٹس کرتے ہیں. یعنی جس محلے میں اگر ایک نوجوانوں کا گروپ ہے وہ ساتھ میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ وہ ان کے معاشرے میں یا ان کے سماج میں کیا ایسے مسائل ہیں اور نوجوانوں کی گروپ کی حیثیت سے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں وہ کیا کر سکتے ہیں. سو اسی طرح سے وہ اسی عمر سے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سماج کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم بالغ ہوں، ہمارے یہ یقین ہے کہ ہم 15 سال کے بعد ہم بلوغت حاصل کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ایک فرد کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے اس کو وہ دوسروں کی بہتری اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے. اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ صرف بہائیوں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یقین ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کسی ایک مقصد سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی اس مقصد کو حاصل کرنے میں سب ساتھ میں مل کے ہم کام کریں. 5 6 بہائی اگر بہت اچھے ہم بن بھی جائیں گے اس سے دنیا کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. بہت ضروری یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہوں، اسے قطع نظر کہ ہم کس مذہب، کس بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے، ہم سب مل کے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اوور آل دنیا کو ایک بہتر بنانے میں ہماری
کنٹریبیوشن ہو, اور یہی ویژن بحالہ جس نظریے سے آئے کہ کس طرح سے ہم اللہ کی جو بادشاہت ہے یا جو دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا جو ایک ہدف ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں, اور اس کے لیے تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے جو مختلف پروگرامز ہیں بچوں سے شروع ہوتا ہے اور نوجوانوں تک چلتا ہے. ابھی یہ پروگرامز پوری دنیا میں صرف بہائی نہیں لیکن ان کے جو پڑوس دوست ہم سب کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں, اور سب کو اس میں دعوت ہے کہ وہ مل کے اپنے سماج کو کس طرح سے ہمارے ساتھ بہتر وہ بنا. اچھا میڈم ایک چیز بتائیے کہ جو بحیثیت بھائی آپ کو پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی ہرڈل, کوئی مشکل, کوئی چیز ایسی فیس کرنی پڑی ہو کہ جو آپ بتانا چاہیں کہ میں نے بحیثیت بھائی جو ہے نا ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر پاکستان کو کبھی کسی قسم کی مشکل آ جاتی ہے تو بھائی کمیونٹی کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سوورنٹی کی ابھی بات ہوئی ہے, جیسے انڈیا کانفلکٹ ہوا تھا پاکستان کا, تو بھائی کمیونٹی کہاں کھڑی ہے اس کے اندر؟ سو بیسکلی میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں کمنٹ کروں, لیکن جو آپ کا جو سوال تھا کہ اگر کوئی مشکلات نہیں ایز فار سو فار اس طرح کے کوئی بھی ایشوز ہمیں بہائی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی فیس نہیں کیا. الحمدللہ لوگ بہت اوپن ہے, بہت رسپیکٹفل ہے, اینڈ جنرلی ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ہم کام کریں, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسروں کی اسٹرینگس پہ دیکھیں, ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ہمیں یکساں ہیں. چیزیں بہت ساری الگ الگ بھی ہیں, ظاہر ہے ہم ابھی جب صبح کو دعائے جلسے میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں ہم سب ایک نہیں ہیں, یعنی ایک ان اے سینس کہ ہم سب مختلف ہیں, ہمارے یہ تنوع میں ہی خوبصورتی ہے اس دنیا کی, لیکن بہت ضروری وہ چیز جو ہمیں ایک کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کا جو پیام ہے, جو کلام الہی ہے, اس پہ ہم فوکس کریں, اور مل کے کس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ بھی اس چیز پہ ہم فوکس کریں جو ہمیں ایک کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کی ایک یعنی جو چیز ہمیں الگ ہے اس میں جائیں گے تو وہ ہمارے بیچ میں تنازع کا سبب بن سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ جیسے مسلم ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کے اندر شادی کی جائے, تو بھائی مذہب کی جو نوجوان نسل ہے ان کا کیا رجحان ہے؟ کیا وہ ان کو اس طرح کی گھر سے کوئی پابندی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے بھائی میں ہی شادی کرنی ہے؟ مطلب منع تو نہیں ہے لیکن نوجوان نسل کا کیا رجحان ہے اس حوالے سے؟ نہیں ایسا کوئی اس طرح کا نہیں ہے, کوئی بھی جوان آزاد ہے وہ جس سے چاہے وہ شادی کر لے, لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بہائی قانون ہے کہ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو اس کے بعد والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ سے قطع نظر کہ وہ کسی بھی پس منظر سے ہو کوئی اس طرح کی اسپیسیفکیشن نہیں. چلے بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. کوئی میسج دنیا کو دینا چاہیں ایز اے پاکستانی بھائی پاکستانی؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کس طرح سے جس مقصد سے ہم اس دنیا میں آئیں کہ اپنا آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں, اور ساتھ ساتھ اپنی سماج میں جو کایا پلٹ کی ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم دنیا کے حالات کو بہتر بنانے میں شاید ناکام رہیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کریں اور کس طرح سے دوسروں میں امید ہم اجاگر کر سکیں, کیونکہ امید کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کی دنیا میں. بھائی کمیونٹی کی لائبریری میں پہنچے ہیں اور یہ کہتے کہ جی یہ جو مذہب ہے یہ 182 سال تقریباً پرانا مذہب ہے, اور یہ منورٹی خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ منورٹی ہے, اور یہ ان کی جو پرانی تصویریں ہیں اور یہ جو کمیونٹی ہال میں نے باہر دکھایا آپ لوگوں کو, یہ وہ پہلے کیسا ہوتا تھا, یہ ساری وہ جو یہاں کے رہنے والے تھے یہ وہ والی تصویریں ان میں مطلب وہ لگی ہوئی ہے. اور آپ چیک کریں یہ ساری انہوں نے تصویریں وہ پرانی پرنٹ کروا کے یہاں لائبریری میں لگائی ہوئی ہے. ایسے ہی مطلب یہ ہے لائبریری, اور اس کے علاوہ یہ آپ چیک کریں تو یہ بھی یہاں آپ تصویر دیکھیں گے, یہ ساری پرانی تصویریں ان کے جو پہلے لوگ تھے, اولڈ لوگ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, یہ وہ والے لوگوں کی یہاں لائبریری میں انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اور یہ تقریباً ٹوٹلی جو ہے نا مطلب یہ غیر مسلم ہے, اور یہ خود کو ڈکلیئر بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ غیر مسلم ہے اور یہ مذہب ایک الگ مذہب ہے. اور ایسے ہی انہوں نے جتنی بھی کتابیں جو ہیں وہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, مختلف مذاہب کی جو کتابیں وہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. ایسے ہی سامنے جو تصویریں وہ لگی ہوئی ہے, یہ میٹنگ ہال ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ میٹنگ کرتے ہیں. اور ایسے ہی وہ جیسے سامنے تصویریں لگی ہوئی تھی, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اب یہ مجھے نہیں آئیڈیا, یہ بھی انہوں نے ساتھ میں تصویر وہ لگائی ہوئی ہے. ایسے مختلف جو تصویریں یہاں پہ بھی ایک سامنے طرف تھی اور ایک اس طرف یہ لگی ہوئی ہے, یعنی کہ یہ پورا
جو کمیونٹی ہال کے سامنے جو لائبریری ہے یہ وہ والی لائبریری ہے ان کی. اچھا جی بھائی ہال میں پہنچے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بھائی کنسیپٹ کیا ہے اور ان سے گفتگو بھی جاری رہے گی. ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر فرحاد مشرقی ہے اور آج آپ بہائی ہال گرو مندر تشریف لائے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری خوشی ہے کہ آپ تشریف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ بھائی مذہب یہ ایک الگ مذہب ہے یا انہی مذہبوں کی کوئی مطلب وہ ہوتی ہے جیسے شوق ہوتی ہے؟ نہیں، بہائی دین ایک الگ مذہب ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریلیجن ہے. یہ کسی دین کا فرقہ نہیں ہے, کسی دین کا شاخ نہیں ہے. یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ریلیجن ہے. جس طرح تمام پچھلے ادیان کو آپ دیکھتے ہیں وہ سب انڈیپینڈنٹ ہے, تو بہائی دین بھی انڈیپینڈنٹ ریلیجن ہے. اس مذہب کا کنسیپٹ کیا ہے وہ ذرا بتائیے. جی, بہائی دین جو ہے وہ 3 بنیادی جو ونسز ہے یا اتحاد ہے اس پہ بلیو کرتے. سب سے پہلے وحدانیت الہی پہ ان کا کنسیپٹ, ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے تو اللہ کا پیغام بھی نوح بشر کے لیے ہمیشہ ایک تھا اور ایک ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تمام جتنے بھی ادیان دنیا میں تشریف لائیں وہ وحدت کا بات انہوں نے کی ہے اور وحدت کا پیغام پہنچایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وحدت ادیان. اور تیسرا ہم کہتے ہیں وحدت عالم انسانی, یعنی انسان سب ایک ہے, ہم سب ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں جائیں گے. یعنی تین وحدتوں پہ ہمارا ایمان ہے. اچھا سر, کھانے میں کیا چیزیں جو منع ہے, کیا چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں اور کیا چیزیں کھا سکتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, جو جتنی بھی اللہ کی نعمت ہے وہ آپ استعمال کریں, کیونکہ اللہ نے وہ نعمتیں انسان کو مہیا کی اس زمین کے اوپر جو انسان کی بہتری کے لیے ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں حرام ہے, جس طرح شراب اور نشاور چیزوں کے استعمال جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے وہ حرام ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے ممنوع فرمایا ہے ہم اس چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ سیاست کو بھی آپ حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں شامل نہیں ہوتے, صرف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. یہ کنسیپٹ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, دین بہائی کے جو قوانین ہے وہ یہ کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں اور ہم سیاسی امور میں مداخلت بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن بہائی دنیا کے جس شہر ملک میں بھی رہتے ہوں اس ملک کے قوانین اور اس کے آئین کے مطیع ہوتے ہیں. جیسا میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, میں اس ملک کے قوانین اور اس ملک کے جو آئین ہے اس کا میں احترام بھی کرتا ہوں. اس ملک کے آئین اور قانون کا میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ والی جو بلڈنگ ہے جی, یہ بھائی ہال ہے, اس حوالے سے بتائیے گا یہ کتنا پرانا ہے اور یہ عبادت گاہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی, یہ بہائی ہال ہے. یہ 1930 میں اس کی زمین خریدی گئی جب بر صغیر ایک تھا اور 1932 میں اس کو بنایا گیا. یعنی یہ بالکل شروع کے جو سٹرکچرز ہیں یہ اس وقت یہ بنائی گئی ہے. اور یہ کراچی میں ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہے اور یہاں پر ہمارے پروگرامز بھی ہوتے ہیں اور پلس ہمارا جو ایک تشکیلاتی جو نظام ہے وہ یہاں پر کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شادیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے دیگر مذاہب میں شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہی سیم ہی اس مذہب کی بھی شادی ہوتی ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے اس میں؟ دیکھیں, شادی بہائی کنسیپٹ میں اس کے اوپر بہت اہمیت دی جاتی ہے. 18 سال جو بالغ لڑکا لڑکی ہے اس کے بعد اجازت ہے کہ وہ شادی کریں. اور شادی بھی ہم کسی بھی مذہب کے شخص کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس میں 6 افراد کی رضامندی ضروری ہے, یعنی لڑکا اور لڑکی اور دونوں کے والدین. اور کیونکہ بہائی دین اتحاد اور الفت اور محبت کا کنسیپٹ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک شخص رضامندی اظہار نہیں کرتا شادی میں تو شادی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے دونوں کے والدین اور لڑکا لڑکی دونوں سب راضی ہونا چاہیے شادی میں. اچھا یہ کتنا پرانا ہے, کہاں سے شروع ہوا, اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. اب بہائی دین کو 182 سال ہو گیا ہے. بہائی دین ایران سے شروع ہو کے اب پوری دنیا میں اہل بہا موجود ہے. یعنی کہ 182 سال کے قریب ہو گئے بھائی مذہب کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو سمبل لگا ہوا ہے بلڈنگ کے اوپر, اس حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ کس چیز کا جو سمبل ہے؟ یہ سمبل جو ہے یہ اسم اعظم کو کی طرف نشاندہی کرتا ہے. یعنی اگر آپ وہ 2 ہے دیکھیں, وہ خدا کی دنیا ہے اور نیچے بھی 2 ہے وہ انسان کی دنیا ہے, اور بیچ میں جو بے ہے وہ اوپر خدا اور انسان کو جوڑتا ہے. یہ پیغمبر کی دنیا ہے. یعنی جو اللہ جو انسان کو ہدایت بھیجتا ہے وہ ہمیشہ اپنے
برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت اور تعلیمات اور پیغام انسان تک پہنچاتا ہے. یہ اسم اعظم کا ایک سمبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یعنی کہ اس کا مطلب یہ منورٹی میں بھائی مذہب جو ہے جی وہ آتا ہے، ہم نان مسلمز میں آتے ہیں. نان مسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب روح کا کیا کنسیپٹ ہے؟ روح کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ روح کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بہائی دین کو جو ہے روح کے کنسیپٹ میں بہت بہت عمیق اور بہت گہرا کنسیپٹ ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ جب انسان وجود میں آتا ہے تو اس جسم کے ساتھ ایک روح منسلک ہوتی ہے، اور ہم اس دنیا میں جتنا عرصہ گزارتے ہیں ہم اس روح کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. یعنی ہم جتنی بھی صفات الہی پہ عمل کرتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہماری روح اتنی ترقی کرتی ہے. اور جب یہ جسم اور روح کے جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، تو کیونکہ جسم کو ہم خاک کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں دفناتے ہیں، تو روح عالم روحانی کی طرف جاتی ہے اور خدا کی روحانی دنیاؤں میں جاتی ہے. اور جتنی بھی ہم اس دنیا میں نہ صرف جو اللہ کی جب ہم عبادت یا پرستش کرتے ہیں، بلکہ ہم جتنے بھی اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور ہم عملی طور پر دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے اور ایک عملی جامہ پہناتے ہیں اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک اچھے انسان کے ناطے اور نوع بشر کی خدمت اور فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری روح اس دنیا میں اتنا ترقی کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جنازے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں آپ کے مذہب میں؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جسم روح کا گھر ہے، تو اس کو بہت زیادہ اس کی احترام کی جائے. تو جب موت واقع ہو جاتا ہے تو اس جسد کو غسل دیا جاتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کر پکی صندوق میں بند کر کے پھر پکی قبر میں اس کو اتاری جاتی ہے. یعنی زمین میں ہم دفناتے ہیں اس جسم کو. یعنی کہ پکی قبر ہی ہو یا کچی بھی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی اگر نہیں موجود ہے تو پھر لیکن کوشش ہی کہ پکی قبر کو. اچھا میں ایک آپ سے اور بھی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے شہر میں فوت ہو تو آپ کا وہ جو 1 گھنٹے کا ٹریول کا ٹائم ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، یہ میری جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کتاب اقدس جو بہائی قانون اور قوانین کی جو کتاب ہے، اس میں حکم ہے کہ جسد کو 1 گھنٹے سے زیادہ مسافت کو نہ لے جایا جائے. مثال کے طور پر اگر میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میں اسلام آباد میں فوت ہو جاتا ہوں، تو پھر مجھے اسلام آباد کے ہی بہائی قبرستان میں دفنایا جائے گا. یعنی میرے جسد کو یہاں کراچی میں نہیں لایا جائے گا اور یہاں پر دفنایا، یعنی 1 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ جنازے کو نہیں لایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب موسیقی کے حوالے سے تھوڑا سا. موسیقی دین بہائی میں حرام نہیں ہے، لیکن وہ موسیقی اور وہ گیت جو اللہ کی شان میں اور جو روحانیت سے نزدیک ہے اور جو روح کو تسکین دیتی ہے، وہ موسیقی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ گیت جو انسانی اخلاق سے تصادم کرتی ہے، ہم اس کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، جی عبادت کیسے کرتے ہیں وہ ذرا؟ دیکھیں بہائی دین میں ہر صبح اور ہر شام کلام الہی تلاوت کرنا فرض ہے، اور ہر صبح اور ہر شام ہمیں اپنے پاک پروردگار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اور گفتگو کا بہترین طریقہ دعا ہے. تو یہ تو ہے فرض. تو اس کے علاوہ نمازیں بھی ہیں، جو فرض نمازیں ہیں وہ انفرادی ہے، لیکن جو نماز جنازہ ہے وہ باجماعت ہے. اچھا کوئی بھی مذہب آ کے یہاں عبادت کر سکتا ہے یا صرف بھائی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہی صرف آ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جیسا یہ بہائی جو کمیونٹی سینٹر، اس میں کوئی بھی آ کے اپنے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. آج ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہے، ہم ایک دعائے جلسہ لیتے ہیں. اس میں ہم اپنے دوستوں، ہمسایوں سب کو دعوت دیتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے. ہم کہتے ہیں کہ آئے مل کر، کیونکہ ہم سب کا جو پاک پروردگار ہے وہ ایک ہی ہے. ہم ایک ہی خدا کی عبادت کر، مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کر. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں یہ کمیونٹی ہال میں صرف کوئی بھی آ کے عبادت کر سکتا ہے یا آپ کے جتنی بھی عبادت گاہ ہیں وہاں جا کے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے اپنی عبادت کر سکتا ہے؟ جی پوری دنیا میں جتنے بھی بہائی عبادت گاہ ہیں وہ تمام ادیان کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور کوئی بھی جا کے وہاں عبادت کر سکتا ہے. چلے جی، بہت شکریہ جی. اچھا جی، یہ حال ہے جہاں عبادت ہوتی ہے اور یہاں عبادت کرتے ہیں، اور یہ کراچی جو گرو مندر ہے وہاں یہ واقع ہے. اور اس حال میں چونکہ صبح کے وقت عبادت ہوتی ہے اور شام کے وقت عبادت ہوتی ہے، اور منتھلی ایک جو عبادت ہے وہ کرتے ہیں. اچھا جی، کس طرح آپ کو دکھایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، کس طرح یہ اپنی عبادت
آرام سے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, آپس میں بھائی چارہ ہے اقلیتوں کے ساتھ. اور امید کرتا ہوں یہ والی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.